अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाराज़ हैं आप मुझसे भाई? मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आप सबसे मेरा हाल है, उम्र में बड़ा हूँ, है जी, तो मेरी आवाज़ इतनी ऊंची है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम सब की ये इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान कायदे अहले हदीस, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सेनेटर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मैं हाफ़िज़ साहब जो तकरीर करना चाहता था वो चाहता था कि आपकी मौजूदगी में करूं। तो असल बात जो है वो ये है कि ये मेज़ जो हमारे जो है ना मेज़बान, ये मुझे बार बार खींच रहे थे, जल्दी आए जनाब अली। और हमारे ये ख़तीब जो है ये तो जान नहीं छोड़ते, इन्होंने जल्दी जल्दी जान छोड़ दी लोगों की। इन्होंने तो मुख्तसर तरीन तकरीर की है। हाँ जी, तो पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल ये कितना प्रेशर था जनाब मिर्ज़ा साहब का। लेकिन देखिए बात सुने, जब स्टेज हमारे हाथ में आ जाता है, माइक हमारे हाथ में आ जाता है, हम अपनी मर्जी करेंगे। खैर, इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं असल में जो अर्ज़ करना चाह रहा था, अजीज़ों, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। पाकिस्तान में था तो हमारे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के एक बहुत बड़े लीडर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मुजाहिद साहब, लीडरशिप के ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है। और लीडरशिप की गुफ्तगू के इसलिए कि जो लाहौर की जमात के जो ज़िम्मेदारान थे उनको उन्होंने जमा कर रखा था। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं अकेला नहीं था, उसमें और भी बड़े बड़े मुकर्रर, बहुत बड़े बड़े ख़तीब थे, उसमें जनाब चौधरी यासीन ज़फ़र साहब भी थे। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि उस जो प्रोग्राम थे उसकी सदारत कायदे अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर साहब कर रहे थे। चूँकि मैंने ये तकरीर उनकी मौजूदगी में की और उस वक़्त वो हमारे अमीर थे, मैंने आज मुनासिब ये समझा, मैंने कल असल में ये डर रहा था, मैंने कहा भाई इतने बड़े बड़े ख़तीब यहाँ जद्दा में आते रहते हैं, तो मैं क्या मौजू, कौन सी मौजू, कौन सा गुफ्तगू करूँ। तो बहरहाल मैं, चूँकि आपने पता नहीं किसी ने मेरा कोई यूट्यूब चैनल देखा या नहीं, वो तो हमारे यहाँ की आम सी बात है, कोई वाक़या सुनाना, 1 सुनाया, 2 सुनाए, 4 सुनाए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि चूँकि इस मजलिस के अंदर, इस महफिल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कायदे अहले हदीस सेनेटर जनाब हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, तो वही अल्फाज, वही बातें जो मैंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब की मौजूदगी में की थी, मैं समझता हूँ कि कमोबेश उसी गुफ्तगू का खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, पहली बात जब मैं समझ लीजिए कि मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है, हर मुसलमान बुनियादी तौर पर एक कायद है, एक लीडर है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त गए ना बैतुल मक़दस, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको एक साइड पे ले गए, इस्तक़बाल के लोग आए हुए थे। और उस वक़्त उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि नहनु कौमन अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की बदौलत इज़्ज़त अता फरमाई है। और अगर हमने इस्लाम को छोड़ दिया, महमा अब्तग़ीना मिन दूनिही अअज़्ज़ना अल्लाह, अगर हमने अल्लाह, अगर हमने इस्लाम को छोड़ दिया, किसी और तरफ देखा, तो अल्लाह ताला हमें ज़लील ख़्वार करके रख देंगे। मेरे अजीज़ों, ये उम्मत मुहम्मदिया जो है उम्मत वसत है। उम्मत वसत का माना क्या है? ये फजीलत वाली उम्मत है, ये कायदाना सलाहियतें रखती है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस कायनात के सबसे आला, सबसे बेहतरीन रहनुमा थे, लीडर थे। और आपने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को सिखाया, अपनी उम्मत को ये बताया कि हम वो कौम हैं जो कौमों की क़यादत करने वाले हैं, जो कौमों को रहनुमा असूल बनाने वाले हैं। और अजीज़ों, मैं ये बात कहूँगा, हमारे यहाँ पर बड़े बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ये हमारे आमर भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे मोहतरम जनाब मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं, जनाब उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, ना जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात बैठे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आइए कुरान पाक से सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि कुरान पाक हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई क्या करता है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرے حبیب، کسی قائد، کسی لیڈر کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ قرآن پاک نے بیان کر دی، اور وہ یہ ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں، کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اگر خوبیوں کی مالک شخصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص فضل کرم کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، درست ہوتے، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میری خوش قسمتی ہے، میں یہ مجاملتاً بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جو امیر ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، ان کے اندر سختی نہیں ہے، مزاج کے اندر سختی نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہم نے عزیزوں ہم نے سیکھی ہیں تو کہاں سے سیکھی ہیں؟ اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو جو سبق دیے ہیں، جو دروس دیے ہیں، لین، نرم گز، نبی علیہ السلام جو ہے آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، آپ کو گالیاں دینے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مرتو کیا ہے۔ آج کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں تھے تو بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو جو میسج دیا تھا وہ کیا تھا کہ مکے والے جو ہیں سارے بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر اپنے سر نیچے کیے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل تک آپ کے ساتھ دشمنی کی، مخالفت کی، لڑائیاں کی، جھگڑا کیا، آپ کو کبھی شاعر کہا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی پاگل کہا، معاذ اللہ، کبھی مجنون کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا، درس دیا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، بے شمار نشیب و فریز دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ زندگی کا جو محاصل ہے، وہ شخص جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جو نرم مزاج ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں تجارت کہاں سے سیکھی، میں کہا کرتا ہوں میں تجارت جو ہے وہ سیرین جو شامی ہیں ان سے سیکھی۔ شامیوں کو پتہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جانتے ہیں سیریا کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو بڑی سے بڑی کوئی آپس میں اختلاف ہونا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ شبھ تک، میں غصے میں ہوں، شبھ تک، کیا چاہتے ہو تم؟ جو بات میں نے کہہ دینی، یہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں پرافٹ دینا چاہتے نہ دو، نہیں پیسے دینا چاہتے نہ دو، اب کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر آپ کامیاب، اور ایک لیڈر جو ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ لیڈر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم مزاجی دینے والا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنے والا، اور جو اگلی بات ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اگلے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے فاعف عنہم، اپنے ساتھیوں سے درگزر کرنے والا، ان کو معاف کرنے والا۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے حبیب اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگا کریں۔ ایک لیڈر، ایک قائد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم، ان کو معاف کرنے والا، ان کے لیے استغفار کرنے والا، اور اگلی بات جو ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ میں نے مشورے کے بڑے فائدے دیکھے ہیں، آپ یقین جانیے بعض لوگوں کو جن کو آپ بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا، میں کئی دفعہ میرا ایسا ہوتا ہے، جو میرا ٹی بوائے ہے نا، بنگالی میرا چائے بنانے والا، میں اس سے مشورہ کرتا ہوں، محی الدین یہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ عام آدمی جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، نہیں بھائی، بعض اوقات آپ کو اتنے اچھے مشورے دیتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، آگے کیا ہے؟ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے،
اللہ کے اوپر توکل کر رہا ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سبق دیا، یہی درس دیا. ایک قائد، ایک لیڈر کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ذرا سی مشکل وقت آیا تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. نہیں. ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. غزوہ خندق کی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت غزوہ خندق کا موقع آیا تو پورا عرب عالم اسلام کے خلاف اکٹھا ہو کر 10,000 کا لشکر جرار، ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر جرار. اور آپ سب نے خندق کا مقام دیکھا ہوا ہے. میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تھے، تو میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ مشرکین کا لشکر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ بھائی 10,000 کا لشکر، آپ ذرا تصور کریں اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے. تو مولانا نے نشاندہی فرمائی، فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ خندق کھودی گئی نا، اس کے قریب وہ لشکر تھا. اب ہوا یوں عزیزو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے. خندق کھودتے کھودتے ایک راستے میں ایک چٹان آ گئی. وہ چٹان اتنی بڑی چٹان تھی کہ جو چیف انجینئر تھا نا اس کا، وہ چھوٹا سا کام نہیں تھا. مت سمجھے کہ معمولی سے ایسے ہی میرے سامنے خندق کی بات آتے تھے. وہ اتنی بڑی خندق تھی کہ اس کو تیز رفتار بڑے سے بڑا گھوڑا بھی اس کو پاٹ نہیں سکتا تھا. خیر خندق کھودی جا رہی ہے اور خندق میں سے جو مٹی نکلتی تھی نا وہ اس کے کناروں کے اوپر جو ہے نا ایسے ایک پہاڑ مٹی کا بن رہا تھا. چٹان آ گئی، اب وہ ٹوٹ نہیں رہی. چیف انجینئر کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ یہ چٹان جو ہے اس سے راستے کو بدل لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنا جو نقشہ ہے اس کو بدل لیتے ہیں، تھوڑا سا اپنے خندق کو ہٹا لیتے ہیں تاکہ یہ چنگ. کسی نے کہا نہیں، یہ ذرا ایک منٹ ذرا. جزاکم اللہ خیر. جی نماز انشاءاللہ وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ادھر ہی یہاں پر ہی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر. میرے عزیزو، یہ بڑی تاریخی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی ہے. ایک لیڈر کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ قدوہ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے مثال ہوتا ہے. اسی دوران میں ایک شخص آیا نا، اس نے آگے اللہ کے رسول میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو ہے اٹھا کے دکھایا. آپ نے فرمایا ساتھی تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے قائد. اب لوگوں نے کہا کہ آؤ اپنے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. آپ گئے، اس مقام پہ پہنچے، اپنے مبارک ہاتھوں کے اندر کدال کو لیا، اپنی چادر مبارک اس کو نیچے رکھا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ، اور پھر دونوں ہاتھوں سے پوری قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ آپ نے اپنی کدال کو اس چٹان کے اوپر مارا. اس میں سے چنگاریاں نکلی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح الشام. آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھ کو شام کی چابیاں دی گئی ہیں. مراد کیا ہے؟ کہ شام فتح ہونے والا ہے. فرمایا کہ میں یہاں پر مدائن کے محلات کو ان کو یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہا ہوں. کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی. دوسری مرتبہ کدال ماری. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ایران کی، مجھ کو فارس کی چابیاں دی گئی ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب فارس فتح ہوگا. ایک لیڈر، ایک قائد کی خوبی یہ ہوتی ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے.
तीसरी दफा और किनारा टूट गया, कुछ पत्थर टूट गया। तीसरी दफा जब आपने पत्थर के ऊपर कुदाल को मारा तो आपने फरमाया कि मुझको यमन की चाबियां दी गई हैं। मैं यहां पर बैठे हुए यमन के फाटक देख रहा हूं। और मेरे अजीजों, ये आपके कायद थे, आपके लीडर थे, आपके रहनुमा थे, आपके नबी थे, सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको पता है कि ग़ज़वा खंदक के अंदर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, इक्का दुक्का वाक़यात हुए, जिसमें हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब को वासिल जहन्नम किया था। एक आध और वाक़या हुआ, और जिस वक़्त दुश्मन वहाँ से भागा, उनको कुछ नहीं मिला। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उम्मत को खुशखबरी दे रहे हैं। आपने फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना। आपने फरमाया कि आज के बाद हम दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे, हमारे ऊपर आज के बाद कोई हमला नहीं करेगा। और फिर यही हुआ। नबी अलैहिस्सलाम की ये पेशीन गोई जो है, ये हमेशा सच साबित होती है कि मुसलमानों के ऊपर ग़ज़वा खंदक के बाद किसी ने हमला करने की जुर्रत, बोल दो यार, नहीं की है। मेरे अजीज़ों, एक कायद, एक लीडर, उसकी बेशुमार खूबियाँ हैं। बनी सलमा, आप सब ने मस्जिद क़िबलतैन देखी हुई है? क्यों जी, कैसे कैसे देखी है? हाथ खड़ा करें जैसे जैसे मस्जिद क़िबलतैन देखी हुई है। ये जो जगह थी, ये बनु सलमा की थी। बनु सलमा बहुत बड़ा कबीला था। कबीले के लोग जो हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि ये बताओ तुम्हारा कायद, तुम्हारा लीडर कौन सा है? मैंने कहा लीडरशिप की खूबियां क्या हैं, लीडर कौन होता है? तो जिस वक्त आपने पूछा कि आपका कायद कौन है, लोगों ने कहा जद इब्न कैस। जद जो था, इसके बारे में आता है ये मुनाफिक था। और साथ ही उन्होंने कहा कि जद इब्न कैस जो है, अगरचे हम इसके अंदर बुखल देखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्यु दाइन अदवा मिनल बुखल। आपने फरमाया बुखल से ज्यादा बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? लीडर भी हो, कायद भी हो, बखील भी हो, ये नहीं हो सकता है। आपने फरमाया कि बल सय्यदकुम अम्र इब्न जमूह। आपने फरमाया तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कायद जो है वो अम्र इब्न जमूह है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आम आदमी नहीं था, ये बड़ा आदमी था। अगरचे लंगड़े थे, लेकिन हकीकत बात जो है वो ये है, इनके बेटे जो हैं वो ग़ज़वा उहद के अंदर ये शहीद होते हैं। और इन्होंने घर से निकलते वक्त ये तमन्ना की थी और कहा था, सहाबा अपने बेटों ने कहा ना कि अब्बा जान आप लंगड़े हैं, आपके ऊपर जहाज़ नहीं है। कहने लगे मेरी तमन्ना ये है कि मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत के अंदर दाखिल हूँ। और फिर घर से निकलने लगे ना, तो घर से निकलते वक्त अपनी बीवी को कहने लगे, मुखातब हो के आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे अल्लाहुम्मा ला तजलनी इला अहली, अल्लाह मुझको मेरे अहल के अंदर वापस अपने घर में ना लेके आना, मैं वहीं पर शहीद हो जाऊं। और ऐसा ही हुआ कि ग़ज़वा उहद के अंदर अम्र इब्न जमूह जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अजीज़ों, एक लीडर, एक कायद, उसकी खूबी क्या होती है? वो सखी होता है। कोई 2 महीने पहले की बात है, 1 मई को मैं हायल के इलाके में गया। ये आपको पता ही है कि हातम ताई के इलाका है। हातम ताई का अभी भी खंडरात वहाँ पे उसके घराने के मौजूद हैं, कब्र भी मौजूद है अलामत तौर पर। और ये सारा उसके अगर वाक़यात पढ़े, उसके किस्से पढ़े, आप हैरान हो जाते हैं आदमी कि किस तरह ये लोग। मेरे वाला साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे आप साहब, वो कहा करते थे कि सिर दे के मिलदियाँ सरदारियाँ ने। जो लीडर होता है, जो कायद होता है, वो कुर्बानियाँ देता है, वो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, इसार करता है, कुर्बानियाँ देता है। आप सब लीडर हैं, अपने घर में लीडर हैं, अपनी कंपनी के अंदर लीडर हैं, अपने साथियों के अंदर लीडर हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कामयाबियाँ मिलें, आपको खूबी, तो फिर अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएं। देखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी उम्मत को, अपनी कौम को सिखाया है, आपके सहाबा कराम ने। और एक एक शख्सियत, कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़ा घराना था ये, बनु खज़रज से
آپ نے مسجد نبی سے، اگر آپ مسجد نبی کے دائیں طرف کھڑے ہو نا تو ایک باغ ہے، ہاں جی، سقیقہ بنی ساعدہ، یہ جگہ جو تھی ان کے والد کی تھی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے لیڈر تھے بنو خزرج کے۔ یہ پتہ کتنا بڑا گھرانہ تھا؟ اتنا بڑا گھرانہ تھا کہ ان کا جو دادا تھا اس کا نام تھا دلیم بن حارثہ۔ اس کی شان یہ تھی کہ شام کے وقت گلی محلوں کے اندر دو آدمی کھڑے ہوتے، وہ کہتے کہ جس نے لحم اور شہم کھانا ہے وہ دلیم کے گھر میں آ جائے۔ اتنا بڑا گھرانہ تھا۔ سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعد جو تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتایا اصحاب صفہ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جو فقیر مسکین لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، وہ مسجد نبی کا چبوتر آج بھی موجود ہے وہاں پر علامتی طور پر۔ اب تو رش زیادہ ہو گیا، ورنہ ہمیں یاد ہے مدتوں وہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ قرآن پڑھا کرتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ بہرحال ہوتا یہ تھا کہ رات کے وقت لوگ جو ہیں صحابہ اکرام آتے، کسی ایک آدمی کو ساتھ لے جاتے اپنے گھر میں، کسی کو ایک دو کو لے جاتے۔ اکیلے سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 60 آدمیوں کو اپنے گھر لے جاتے، ان کو کھانا کھلاتے۔ ان کا بیٹا جو ہے قیس بہت بڑا سخی تھا، آپ بھی سخی، والد بھی سخی، دادا بھی سخی، سخیوں کا گھرانہ۔ ایک دن عزیز ایسا ہوا کہ قیس جو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈر کیسے بنتا ہے، لیڈر کی خوبیاں کیا ہے۔ قیس بن سعد بن عبادہ جو ہے لمبے قد کے تھے، اونچے قد کے، اتنا بڑا لمبا قد کا تھا کہ صحابہ اکرام میں کسی میں اتنا لمبا قد کسی کا نہیں تھا۔ خیر، ان کی بیوی جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی، سگی بہن تھی ان کی، اس کا نام تھا قریبہ بنت ابی قحافہ۔ ابو قحافہ کون تھے بلا؟ ابو بکر صدیق کے والد تھے۔ ابو بکر صدیق کی بہن تھی قریبہ۔ قیس بیمار ہو گئے۔ اب ہوا یوں کہ لوگ ان کی تیمارداری کے لیے نہیں آئے، تو بڑا آدمی تھا، بڑا آدمی۔ میں خدا کی قسم جب ان لوگوں کے واقعات پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ انہوں نے 60,000 درہم اس کی زمین بیچی۔ اچھا، زمین فروخت کی تو اس کے بعد انہوں نے مکے کی، مدینے کی گلیوں کے اندر اعلان کروایا، انہوں نے کہا کہ جس کو قرضہ چاہیے وہ قیس کے گھر آ کے قرضہ لے جائے۔ اب لوگ آ گئے، بھئی ابھی یہاں پر حافظ صاحب اعلان کر دیں جی کہ کس کو قرضہ چاہیے، میں اس میں سارے جو ہے حافظ صاحب کے پاس آ جائیں گے۔ خیر، اب لوگ آ گئے ان کے پاس، ہاں بھئی کتنے، تجھے کتنا چاہیے؟ 500 چاہیے، 1000 چاہیے۔ وہ قرضہ دیتے گئے، کچھ ویسے لوگوں کو مفت میں دے دیا، کچھ سے لکھوا لیا۔ لو جی بیمار ہو گئے۔ اب لوگ جو ہیں وہ ان کی تیمارداری کے لیے نہیں آئے۔ اپنی بیوی قریبہ سے کہنے لگے میں بیمار ہوا ہوں، لوگ میرے تیمارداری کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، لوگوں نے آپ کا قرضہ دینا ہے اور قرضے کی مدت گزر چکی ہے، لہذا لوگ شرم کے مارے آپ کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ کہنے لگے تباً لہذا المال، کہنے لگے اس مال کا ستیہ ناش ہو۔ اچھا یہ بات ہے، جو آواز دینے والا، منادی کرنے والا تھا اس کو بلایا اور آواز دینے والے کو کہا کہ جاؤ جا کے مدینے کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو کہ جس نے قیس بن سعد بن عبادہ کا قرضہ دینا ہے وہ سارے کا سارا قرضہ اس کو معاف ہے۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شام تک اتنے لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے کہ ان کے گھر کی دہلیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑے لوگ بننا، عزت حاصل کرنا معاشرے کے اندر، تو میرے عزیزو بڑے آدمی بنے۔ ایک اور شخصیت کے بارے میں بات کر کے بات کو ختم کر دیں گے، ورنہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اتنے میرے پاس واقعات ہیں اور یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ میں نے آپ سے پھر یہ کیا کیا، اس کو میں نے وسعت دینی شروع کی اور الحمدللہ بڑی حد تک یہ ایک کتابچہ کی شکل بن چکا ہے، اور اس کے اندر ہم نے لیڈرشپ کے اوپر کہ لیڈرشپ کی رہنمائی جو اسلام نے ہمیں کیا دی ہے اور کیسے لیڈر آدمی بنتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم آدمی تھے،
بنی اوس کا نام تو سنا ہے نا؟ دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو خزرج اور دوسرا بنو اوس۔ بنو اوس کے سردار تھے۔ ان کے واقعات بڑے ہیں، لیکن جو بات آپ کو میں اس وقت سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر، ایک قائد کی خوبی یہ ہوتا ہے کہ وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ خائف نہیں ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا ہے۔ ایک دن سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ مکہ کے حالات مسلمانوں کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ ان کا کوئی بات نہیں، بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے۔ میں واللہ میں آپ کو کہا ہوں، میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں، رول ماڈل، اب صاحب اللہ کا شکر میں نے ان کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، سعد بن معاذ کے اوپر، بہت عظیم آدمی تھے۔ خیر، اب سعد جس وقت مکہ مکرمہ پہنچے، آپ ایسے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، علماء نہیں، امیہ بن خلف کا کس کس نے نام سنا ہوا ہے؟ امیہ بن خلف جو تھا یہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بلال کو مارنے والا کون تھا؟ امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو اتنا مارتا تھا یارو، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی نہیں ہوا، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ میں مکہ مکرمہ میں گیا، میں نے اپنے آپ کو کہا عبد المالک ذرا اس تپتی ہوئی جو سڑک ہے اس کے اوپر چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو لیٹ کے ذرا تصور کرو کہ بلال جو ہے وہ اس سرزمین کے اوپر اس کو لٹایا جاتا تھا، اس کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، اور بلال کیا کہتا تھا؟ احد احد۔ یہ وہ امیہ بن خلف تھا، چودھری، بڑا چودھری۔ اب یہ سعد، یہ بھی بڑے چودھری تھے، سعد بن معاذ۔ اب دونوں آپس میں دوست تھے۔ وہ کی مثال ہے جی؟ ہاں جی، وڈیاں دے وڈے یار، نہیں یار یہ لفظ نہیں ہے، کوئی اور لفظ ہے، بس کس کو آتا ہے؟ ہاں جی، خیر، اب یہ تھا کہ سعد بن معاذ جب مکہ آتے تو کس کے مہمان ٹھہرتے؟ بولو، امیہ بن خلف کے۔ اور امیہ بن خلف جو ہے جب کبھی تجارت کے لیے جاتا، شام جاتا، تو مدینہ شریف میں کس کا مہمان بنتا؟ سعد بن معاذ کا بنتا، آپس میں دوستی تھی۔ خیر، سعد بن معاذ جو ہے وہ جس وقت مکہ مکرمہ پہنچے، اپنے امیہ بن خلف کے مہمان بنتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ میں اجازت چاہوں گا آپ سے، سپیکر کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے، اللہ کا شکر ہے جی، اچھا لے لوں، چلو لو جی۔ صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ سعد بن معاذ جس وقت مکہ پہنچے تو مکہ کی فضا مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا چکے تھے، مکے والے جو ہیں وہ جل بھون رہے تھے کہ کس طرح مدینے والوں نے ان کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ سعد بن معاذ امیہ بن خلف سے کہنے لگے، بات یہ ہے کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذرا وقت مناسب دیکھنا جس میں بیت اللہ شریف کا طواف کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مکے والوں کی ایک عادت تھی کہ جس وقت کچھ دن کے 10، 10:30، 11 بج جاتے تھے نا، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور بیت اللہ شریف امراً خالی ہو جاتا تھا۔ لو جی، امیہ بن خلف نے کہا، اس نے کہا کہ میں وقت مناسب دیکھتا ہوں، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم طواف کرنا اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ چنانچہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، امیہ بن خلف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے۔ اور اس دوران میں کیا ہوا؟ اس دوران میں ابو جہل وہاں پہ آ جاتا ہے۔ ابو جہل نے جس وقت دیکھا ایک اجنبی شخص ہے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اس نے آواز دی، اس نے کہا یہ کون ہے جو بغیر کسی امان کے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے؟ وہ لیڈر تھا، لیڈر کا بیٹا تھا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مارا، کہنے لگے انا سعد بن معاذ، کہنے لگے میں سعد بن معاذ ہوں۔
اس نے کہا تم سعد بن معاذ ہو اور تم نے بقول اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی ہے؟ اور پھر اس نے امیہ بن خلف کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر امیہ بن خلف تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم اس طرح آرام کے ساتھ طواف نہ کر سکتے. دھمکی دی. اور یہاں پر دھمکی کو سننے والا کون تھا؟ سعد بن معاذ تھا، لیڈر، بہادر، شیر دل. کہنے لگے اگر تم لوگوں نے ہمیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے روکا تو تمہیں اس کا بڑا، ہم تمہارا راستہ، تجارت تمہاری بند کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ مکے والوں کی تجارت کس راستے سے ہوتی تھی؟ شام کی طرف، مدینہ سے ہو کے جاتی تھی. کہنے لگے اگر تم نے ہمیں طواف کرنے سے روکا ہم تمہاری تجارت بند کر دیں گے. آپس میں اونچی اونچی باتیں شروع ہو گئی. امیہ بن خلف جو ہے اس نے کہا لا ترفع صوتک علی ابی الحکم. اس نے کہا ابی الحکم اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، انہ سید الوادی، یہ وادی کا سردار ہے. اب سعد بن معاذ جو ہیں ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری حفاظت کرتے، تم میرا ساتھ دیتے. کہنے لگے اس بات کو چھوڑو، یہ کون بڑا کون چھوٹا، لیکن ایک بات سن لو کہ میرے آقا مولا سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، تمہارے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے صحابہ کرام تجھ کو قتل کریں گے. امیہ بن خلف نے جب یہ بات سنی تو اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی. اس نے کہا کون، کیسے، کہاں قتل کریں گے، کس جگہ قتل ہوگا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی سی بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام امیہ بن خلف کو قتل کریں گے. امیہ وہاں سے بھاگا، اپنے گھر گیا، جا کے اپنے بیوی کو کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ میرے یسروی دوست نے مجھ کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ کہنے لگا، اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، وہ تھے وہ دشمن، وہ سے مخالف، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ صادق المصدوق کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہوتی ہے، وہ سچ ہوتا ہے. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ ان کے ساتھی تجھ کو قتل کریں گے. کہاں قتل کریں گے یہ نہیں بتایا. اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر میں یہ کروں گا کہ میں مکہ کو چھوڑ کے کبھی یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا. یہاں میرے نوکر چاکر ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے غلام ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں. اور عزیزو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا نوجوانوں کا رول ماڈل، اتنا بڑا آدمی 38 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں غزوہ خندق کے اندر. اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہونے کی عالیہ آتا ہے. یہ وہ عظیم شخصیت تھے جن کی وجہ سے اللہ کا خوشی کے ساتھ، حافظ صاحب ہم نے ترجمہ اس کا پتہ کیا کیا میں نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی وفات سے، شہادت سے خوشی سے جھوم اٹھا. میرے عزیزو، بننا ہے تو ان جیسا بنو، بننا ہے خالد بن ولید جیسا بنو، عشرہ مبشرہ جیسا بنو. آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن آخری بات جو ہے اس حوالے سے کہ امیہ بن خلف کا انجام پتہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر اس نے کہا میں نے نہیں جانا. ابو جہل آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ، تم بڑے آدمی ہو، لیڈر ہو ہمارے. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. وہ اس کو پتا تھا کہ بھائی میری موت جو ہے، لیکن اسے پتا کیا کیا، وہ بھی سمجھدار تھے اس معاملے میں. اس نے کیا کیا، بخور کا پتا ہے آپ کو؟ بخور کس کو پتا ہے؟ بخور کا پتا ہے؟ نہیں پتا. یہ عرب نہیں ہے دھواں، وہ دھونی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
बखूर कहते हैं उसको। उसने क्या किया, उसने बखूर लिया, उसको सुलगाया, उसका धुआं लेके उमैया बिन खलफ के पास आ गया। उसने कहा उमैया सुनो, ये बखूर मुझसे लो, और जिस तरह औरतें अपने घर में बैठकर खुशबू लगाती हैं, अपने जिस्म को मुअत्तर करो। मुराद क्या थी? मुराद ये थी कि तू जिस तरह बीबियाँ जो हैं वो बिल्कुल बुज़दिल होती हैं, तू उसी तरह बुज़दिल है। जब उसने ताना दिया तो भड़क उठा, उसने कहा जाऊंगा। उसने स्पेशल ऊँट तैयार किया। अबू जहल कहने लगा बस ऐसा है कि थोड़ा सा चलो, हमारी फौज का मोराल बुलंद हो, ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा आदमी ये भी हमारे साथ है। वो एक मंजिल चले, फिर ज़रा थोड़ा सा आगे चलो, चलते चलते बदर के मैदान में इसकी बदकिस्मती जो है वहाँ पर ले गई। और अजीज़ों, फिर इसका अंजाम ये हुआ कि जब बदर के मैदान के अंदर शिकस्त होती है, ये अपने बेटे अली का हाथ पकड़ा हुआ उमैया बिन खलफ जो है वो मंजर को देख रहा है। हाफ़िज़ साहब, मुझे ये इत्तफ़ाक़ हुआ है, मौका मिला है कि हम बदर के मैदान में गए और मैंने वहाँ पर पूरा नक्शा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किताब के अंदर पूरा वाक़या बदर जो है उसको हमने लिखा भी, एक कोने में खड़ा। और इस दौरान में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कह दीजिए अन्हु, उनकी नज़र पड़ गई। कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनको कैदी बनाया था, और हज़रत बिलाल ने कहा या बिलाल रहेगा या उमैया बिन खलफ रहेगा। और फिर अपने बेटे के साथ ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये बदर के मैदान में वासिल जहन्नम हो जाते हैं। अज़ीज़ों, लीडरशिप की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सिफ़ात हैं। वक्त चूँकि कम है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो किसी वक्त फिर आपके सामने इन बातों को दोहराएंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कायदे अहल हदीस जनाब हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनकी रहनुमाई लेते हैं, उनसे बातें सुनते हैं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले और ख़ास तौर पर हमारे मिर्ज़ा अहमद बेग साहब और हमारे फ़ज़ीलतुल मशाइख़ जितने भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने आप सब लोगों को इकट्ठा किया है। और हाँ जी, अब्दुल क़य्यूम साहब जी, हाँ अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। और आप हज़रात का भी बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, दिलचस्पी के साथ आपने गुफ्तगू को सुना है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस किस्म के मज़ीद प्रोग्राम होते रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।